अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, आपके घर वाले ठीक हैं, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं और ऑफ कोर्स काइंड हो, अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। अगर किसी का दिन आपकी छोटी सी बात से, अच्छी बात से, पॉजिटिव बात से अच्छा गुजर सकता है तो क्यों नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा सोचें कि आपकी बात का, आपके एक्शंस का दूसरों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर आप सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए जो स्पेशली आपके इर्द गिर्द हैं, कोई छोटी सी चीज़ भी कर सकते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हो या उनकी ज़िंदगी जैसी भी है उसमें कुछ लम्हात ऐसे हों जो कि अच्छे गुजरें, तो लाजमी तौर पर उसको करें। हनान, आपको पता है हमारी रिवायत है, हमने हमेशा अपना जो शो है हम शुरू करते हैं वेदर अपडेट के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आइंदा 24 घंटे में मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्रीज और कम से कम 26 डिग्रीज रहेगा। एंड बारिश के हवाले से बात करें, सिर्फ 10% चांसेस है कि बारिश होगी, लेकिन वेदर आजकल बहुत अनप्रडिक्टेबल है क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से बारिश जो है अनप्रडिक्टेबली हो भी जाती है। इसलिए लेकिन फॉर नाउ हमें ये बताए कि 10% चांसेस है बारिश के। हवा के हवाले से बात करें तो 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। कल रात को मौसम जो है वो बेहतर था, हवा चल रही थी थोड़ी थोड़ी और ठंडी हवा चल रही थी एटलीस्ट कैनाल रोड की साइड पे, तो अच्छा था। लेकिन आगे चलते हुए आपको पता है गर्मियाँ तो आने ही वाली हैं और आने से मुराद है कि इससे भी ज़्यादा आने वाली है, यानी कि ऑलरेडी आ चुकी है लेकिन इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रहें और सनस्क्रीन लाजमी तौर पर लगाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं फातिमा। और वेदर इस किस्म का अनप्रडिक्टेबल होता है कि रात के औकात में जब ठंडी हवा चल रही होती है तो मन चाहता है कि गर्मा गर्म चाय के साथ कुछ मंचिंग की जाए, लेकिन सुबह उठते हैं तो धूप इस कदर ज्यादा निकली होती है और यूं महसूस होता है कि जनाब आज तो दिन जो है वो बड़ा मुश्किल से गुजरेगा। तो वही बात कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, लेमनेट का यूज करें, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें और अच्छी अच्छी डाइट यूज करें, क्योंकि आजकल गैस्ट्रो और डायरिया के मरीज पेशेंट्स दिन ब दिन हॉस्पिटल्स के अंदर बढ़े हैं। तो कोशिश करें कि अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें ताकि ऐसे बीमारियों से आप दूर रहें और बच्चों को भी अच्छी डाइट का इस्तेमाल करवाएं ताकि वो भी इस तरह की बीमारियों की, पेट की बीमारियों से दूर रहें, और साफ पानी का इस्तेमाल करें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि हम रोजाना की बुनियाद पे आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को जाया मत करें। एक्टिंग का टैलेंट है, सिंगिंग का टैलेंट है, स्केचिंग का टैलेंट है, पेंटिंग का टैलेंट है, तो आप उस टैलेंट को जाया करने की बजाय 30 सेकंड की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दिखाएंगे उसे टीवी के ऊपर। और हमारी कोशिश होती है कि फैसलाबाद का टैलेंट जो भी हो हम उसे ऑन स्क्रीन दिखाएं, लोगों के सामने लाएं और लोग जो हैं फिर उसको पसंद करके उसे पॉपुलैरिटी देते हैं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस यानी आपकी खुशियों के अंदर भी हम अपने स्टूडियो से बैठे ही शामिल होंगे। आप अपनी सेलिब्रेशन की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। वो वीडियो जो है हम अपने स्टूडियो से ऑनर करेंगे और आपकी खुशियों में शामिल होंगे। तो आज जनाब हमें अम्मार हसन हैं जिन्होंने अपना टैलेंट की वीडियो हमें सेंड की है, आइए आपको दिखाते। अरे वाह, दैट्स नॉट बैड एट ऑल। और बल्कि नॉट बैड भी मेरा ख्याल है छोटे अल्फाज है, बिकॉज बहुत ही मजे की वीडियो थी और मुझे बहुत मजा आया देख के कि पाकिस्तान के अंदर भी हम डिफरेंट तरह के जो टेक्निक्स हैं स्पेशली डांसिंग के अंदर हम उनको ट्राई आउट करें। दैट वाज वेरी गुड। आई थिंक स्किल्ड लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत सिंक्ड लग रहे थे। और इवन आई एम नॉट श्योर कि किसने कोरियोग्राफ किया, लेकिन आई थिंक सिंकिंग अच्छी थी वैसे, सिंकिंग दोनों की भी अच्छी थी, डिफरेंट था, यूनिक था। और यूनिक चीजें जो हैं आजकल लाजमी तौर पर डेफिनेटली होनी चाहिए। तो जी अपने टैलेंट को परस्यू करते रहें, हमें अपने टैलेंट की वीडियोस भेजते रहें ताकि हम आपके टैलेंट को लोगों को दिखाएं और शायद वो भी इनकरेज हो जाएं कि ये चीज शायद यूनिक है और अगर हम डर रहे हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए तो वो भी उसे परस्यू करें लाजमी तौर पर। इसके अलावा भी आपको पता है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने शो में स्टार्ट करने से पहले जो हमारे इंटरव्यूज होते हैं, जो भी सब्जेक्ट ऑफ द डे होते हैं, हम कोई ट्रेंड्स जो कि पाकिस्तान में चल रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ या ऐसी न्यूज़ जो कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए वो लाजमी तौर पर शेयर करें। आज भी हमारे पास ऐसी एक न्यूज़ स्टोरी है जहाँ पर हम बात करें वैक्सीनेशन के हवाले से। आपको पता है बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम शायद वैक्सीनेशन ना ही लगवाएं क्योंकि कई तरह की बातें हैं, डर एक तरह का है, एक फियर है लोगों में कि शायद वैक्सीन लगवाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या ये है क्या वो है। लेकिन गिवन द करंट सिनेरियो स्पेशली कोरोना के इर्द गिर्द और जो जिंदगियां पिछले एक साल जो अरसा गुजरा, 14 महीने तकरीबन, जो पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं जहां पे लॉकडाउन हमारा मार्च 2020 में पहली दफ़ा इनिशिएट किया गया था, अब तक बात करूं तो हमने कितनी जिंदगियां जो हैं वो कोरोना की वजह से
लूज़ की हैं और उनके घर वालों का सोचते हुए अब फैसला किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि सिंध में कोई भी ऐसे वर्कर्स जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनको सैलरीज पे नहीं की जाएगी। जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये फॉरवर्ड किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर को ऑर्डर कि किसी को भी वैक्सीनेशन जिसने नहीं लगवाई उनकी सैलरीज नहीं दी जाएंगी। अच्छा स्टेप है, अच्छा कदम है, वैक्सीन जो है लाजमी तौर पर। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मुराद अली शाह साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो है वो लिया है। अच्छा, इसके साथ साथ फातिमा अगर खास तौर पे बात करें, कंट्रोवर्सीज भी बड़ी बिल्ड हो रही हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो चम्मच लगा के कह रहे हैं कि जनाब हमने वैक्सीन लगाई है, बॉडी के साथ चिमटा है। सेलिब्रिटीज जो हैं उन्होंने इस मौजू के ऊपर खूब मजा लेना भी शुरू किया है, लेकिन अवेयरनेस भी एक अच्छे अंदाज में दे रहे हैं। नंद ड्रामा है जिसमें एक्टर हैं अयाज समू, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं कराची के, उन्होंने वीडियो एक शाया की वैक्सीन लगवाने के बाद चम्मच भी लगाया साथ में और एक तरफ पे बल्ब भी रखा कि दोनों जल रहे हैं और दोनों काम हो रहे हैं, लेकिन मैं सेव हूं इस वक्त, मेरी एंटीबॉडीज बन रही हैं। तो इस तरह के पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो देने चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस जो है वो आ सके। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, इमरान खान साहब के हवाले से मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ। जनाब, दुनिया के 100 जो पुरकशिश तरीन इंसान हैं उनमें उनके शमूलियत हो चुकी है। फातिमा, मेरा ख्याल है ये मोस्ट हैंडसम मैन जो हैं उनमें इमरान खान का नाम आना ये कोई चंबे की बात नहीं। नो डाउट जितनी उनकी एज है, ही लुक्स टू फिट। बिल्कुल हनान, एंड आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड लुकिंग प्राइम मिनिस्टर। और जब आप इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट कर रहे हो पाकिस्तान को, अपने कंट्री को, तो डेफिनेटली ये एक प्लस पॉइंट है। बिकॉज शायद लोगों ने अगर बात ना भी सुननी हो कई दफ़ा तो वो वी कांट हेल्प इट, और हम देख रहे थे बिकॉज अनडाउटेडली इमरान खान बहुत हैंडसम है। एंड इसी वजह से ट्विटर पे ये जो ट्रेंड है जहाँ पे टॉप 100 मोस्ट हैंडसम मैन में उनका शुमार किया गया है। एंड ऑफ कोर्स जैसे ये ट्रेंड चल रहा था, पाकिस्तानियों ने जो है जल्दी से कहा कि चले हमने ना ऐड कर देना है अपने प्राइम मिनिस्टर को भी, क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज रियली हैंडसम। तो अच्छी बात है डेफिनेटली, और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत सेहत से नवाजे। बिल्कुल सेहत से नवाजे, और कोशिश यही होगी, हमारी दुआ भी ये होगी कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को जो है वो इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करने की वो तमाम तर सलाहियतें बख्शें जिनकी उनको ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपकी सेहत के हवाले से भी काफ़ी कॉन्शियस होते हैं अपनी ऑडियंस की, और गुफ्तगू जो वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। तो आज ख़ास तौर पे हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो न्यूट्रिशंस के हवाले से जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे कि हमें क्या डाइट रोज़ाना लेनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड से रिकवर कर चुके हैं, पोस्ट कोविड भी बहुत सारी कमजोरियां बॉडी के अंदर फील होती हैं, उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, किस डाइट का इस्तेमाल करें, और खुदा ना खास्ता अगर आपको कोविड हो गया है तो आप कौन सी डाइट इस्तेमाल करें, अगर नहीं हुआ तो इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज फूड के हवाले से हमें अपनानी चाहिए। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने खास तौर पर न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट जिसे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के HOD उमैर बाजवा जो हैं उन्हें दावत दे रखी है। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर, और उसके साथ साथ उनके प्यारे से बेटे इब्राहिम भी उन्हीं के साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ वर्दा भी आज मौजूद होंगी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो वेलकम करते हैं वर्दा आपको भी, और उनके साथ साथ उमैर बाजवा साहब की दो बहुत ही प्यारी नन्ही परियां मौजूद हैं। जी हाँ, मेरी मुराद अदन और मिशाल से है, तो आप दोनों को भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो उमैर बाजवा साहब की तरफ चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे कि उनका न्यूट्रिशन के हवाले से क्या कहना है, क्योंकि रिसेंटली उमैर बाजवा साहब भी कोविड को रिकवर करके आए हैं और डाइट के हवाले से काफ़ी इल्म रखते हैं, HOD भी हैं स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट के। तो उनसे जानते हैं। उमैर साहब बताइएगा, अपनी बॉडी में जो वीकनेस आ जाती है कोविड को रिकवर करने के बाद, उसको किस तरह से आप कवर करते हैं, क्या स्पेसिफिक डाइट प्लान होना चाहिए इसके लिए? जी थैंक यू सो मच हनान। सबसे पहले तो जो आपने बात स्टार्ट की थी मैं उसमें अपना हिस्सा डाल लूँ कि पॉजिटिव वाइब्स की तरफ जो बात की इन्होंने और आपने की, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आगे जा रहा है, हर फील्ड में आगे जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाले 4-5 साल के अंदर हम इकोनॉमिकली और हम हर फील्ड के अंदर जो आगे जाएंगे, और मैं इसमें अब मेरी दुआएं पूरी कौम के साथ हैं। आपने जो भी ये बात की, ये बहुत बड़े सिनेरियो से हम गुजरे हैं, तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो गया है। ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया, और अब पर्टिकुलरली एशिया के अंदर हम जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ प्लेंटी ऑफ फूड्स आर ऑलरेडी देयर, और लेकिन कुछ मसाइल हैं हमारे यहाँ। मसाइल ये हैं कि रीच आउट लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं है, गुर्बत ज़्यादा है, और उसकी वजह से लोगों के अंदर जो परचेजिंग पावर है बहुत लो है, जिसकी वजह से वो जो बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन का कंसेप्ट है वो हम पूरा नहीं कर पाते।
اور اس اسپیشل ایمرجنسی پلان میں ایمرجنسی ٹائم کے اندر ہمیں کچھ ایمرجنسی نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں جس کا فائدہ کیا اٹھاتی ہیں جو کمپنیاں اٹھاتی ہیں. آپ کو پتا ہے جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں وہ سپلیمنٹ کی شکل میں آپ کو دیکھیں کہ ہر طرف بھرمار ہے. پہلے آپ کو کسی میڈیکل اسٹور فارمیسی کے اوپر ایک ریک نظر آتا تھا, اب 10 کمپنیوں کے ریک نظر آتے ہیں اور لوگ مجبور ہیں کہ وہ لینے کے لیے. اور انفارچونیٹلی ایفیکیسی جو ہے وہ اس کی اتنی زیادہ پراپرلی نہیں ہے جس طرح چل رہا ہے. تو میری تو یہی اس وقت جو سب کے لیے ریکویسٹ ہے کہ جو بیسک آپ کی ڈائٹ ہے, جو جس طرح ہماری اسٹیپل ڈائٹ ہے, چپاتی ہے, جس طرح ہم گریویز کھاتے ہیں, جس طرح ہم فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کا اس میں شامل کرتے ہیں, اس کو اگر ہم مینیج کر پائیں, اسپیشلی آٹا جو ہے ہمارا آٹا, اگر ہم وائٹ فلور کی بجائے ہم ہول ویٹ فلور لیں اور اس میں آئرن, زنک, B12 وغیرہ جو میجر نیوٹرینٹس ہیں, پرٹیکولرلی زنک جو ہے جو کہ پوسٹ کووڈ امیونٹی بوسٹر کے طور پہ گنا جاتا ہے along with کیلشیم اینڈ وائٹامن سی اینڈ وائٹامن ڈی, تو زنک کے اوپر فوکس کریں. زنک ایک گروتھ وائٹامن بھی ہے, وہ آپ کے سیلز کو گرو کرتا ہے, آپ کی باڈی کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو ان چیزوں کو لیں جو اکنامیکل بھی ہوں. پاکستان کے اندر 1965 کے رول کے مطابق جو ہے آئرن کی فورٹیفکیشن لازمی ہے ویٹ فلور کے اندر. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو پا رہی. انڈسٹری کاغذوں میں ہوتی ہے, کاغذوں میں ہے, رول بھی ہے. 1990 سے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اگریسو ایکشن بھی لیے, لیکن انفارچونیٹلی انڈسٹریز کو ڈاپ نہیں کر رہی. کسی حد تک انہوں نے کیا, کچھ عرصہ تک کے لیے یہ کام ہوا. ابھی ایک ریسنٹلی ہماری گورنمنٹ یونیورسٹی فیصل آباد نے ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے along with the help of گلوبل الائنس فار امپروو نیوٹریشن. اس میں پروفیسر ڈاکٹر شاہد کمال صاحب ہمارے وائس چانسلر اس کو ایڈ کر رہے ہیں, میں اس کو ٹیم لیڈ کر رہا ہوں. اس پروجیکٹ میں ہم یہ کر رہے ہیں, جو آپ نے ٹاپک بتایا نا پوسٹ کووڈ جو ایشوز آ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ نیوٹرینٹس ان دیئر ڈائٹ, تو وہ ہم ان کو تھرو فورٹیفکیشن آئرن, زنک اور B12 اور فولک ایسڈ, یہ 4 نیوٹرینٹ ہم دے سکیں آٹے کے تھرو, اور وائٹامن A, D, E اینڈ K 4 نیوٹرینٹ ہم دے سکیں گھی اور آئل کے تھرو. سالٹ آلریڈی مرایوڈائزڈ آ رہا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ آٹا ہے نا اس کے اندر اگر یہ مکس کرتے ہیں پری مکس, تو یہ 5 روپے میکسیمم اس پہ اضافہ ہوتا ہے پر 20 kg بیگ, اور یہ گورنمنٹ اس میں ہمیں سپورٹ دے رہی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تھرو vulnerable segments of population. بالکل, آئی تھنک دیٹس این امیزنگ انیشیٹو, اور اس طرح کے اور پروجیکٹس لازمی طور پر ہونے چاہیے جہاں پہ ہم لوگ لائک آئی سیڈ بفور کہ ہم اپنی سوسائٹی کا ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں اور بہتری کی طرف یونائٹ ہو کر جا سکیں. اور بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج تو نیوٹریشنسٹ موجود ہے جن سے ہم بہت ہی انفارمیٹیو چیزیں پوچھ رہے ہیں. آف کورس بہت سارے سوال ہیں سراؤنڈنگ نیوٹریشن, اسپیشلی کووڈ کی وجہ سے آج کل جو سچویشن ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. وردہ ہمارے ساتھ ہے, وردہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. نیوٹریشن کے سراؤنڈنگ اتنے سارے سوال مائنڈ میں آتے ہیں, لیکن سب سے پہلے آئی تھنک ہم یہ بات کور کرتے ہیں کہ زنک ہو گیا, آئرن ہو گیا, ان کی سب سے اچھی سورسز کون سی ہوں گی؟ بیکاز پوسٹ کووڈ بات کر لیں یا وومن اسپیشلی اگر ہم بات کریں ان جنرل بھی ان میں ڈیفیشنسی موجود ہوتی ہے, تو کیا سورسز ہوں گی جو آسانی سے مارکیٹ میں مل جائیں, یا پھر پلز کی طرف جانا چاہیے؟ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ جو آئرن اور زنک کی آپ نے بات کی ہے, آئرن کے جتنے بھی سورسز ہیں, وائٹامنس بھی ویری امپورٹنٹ ہیں. اگر کورونا کی کنڈیشن میں بھی کوئی پیشنٹ ہے تو اس کو ہم وائٹامن اینڈ رچ فوڈ دیتے ہیں یا آئرن رچ فوڈ دیتے ہیں تاکہ اس کا ایچ بی لیول مینٹین رہ سکے. اور آئرن رچ فوڈس میں ہمارے جتنے بھی ڈیری پروڈکٹس آ گئے, ریڈ میٹ آ گیا اور ایگز آ گئے, ملک وائٹامن ڈی پرووائڈ کرتا ہے ہماری باڈی کی بونز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اسی طرح زنک میں گرین لیفی ویجیٹیبلز آ جاتے ہیں, ہمارے لیگیومز آ جاتے ہیں جو ہماری باڈی کو گروتھ میں اور ڈیولپمنٹ میں میجر رول پلے کرتے ہیں. سو اگر کسی کو کووڈ ہو گیا ہے تو اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم آئرن, وائٹامن اینڈ رچ اور ہیلدی فوڈ دیں, بیلنس ڈائٹ دیں. جب بھی ہم بیلنس ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے مائی پلیٹ. مائی پلیٹ کے اندر ہمارے وائٹامنس بھی آتے ہیں, منرلز بھی آتے ہیں, آئرن بھی آتا ہے, کاربس بھی آتے ہیں. لیکن ڈیورنگ کورونا ہمیں کاربوہائیڈریٹس نہیں دینے چاہیے. کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ انرجی کی پروڈکشن, انرجی تو دیتے ہیں لیکن وہ ڈینجرس ہیں ہیلتھ کے لیے. اس سے فیٹ
انکریز ہوتا ہے باڈی میں, فیٹ ایکیومولیشن ہوتی ہے اور اوبیسٹی کاز ہوتی ہے. اس لیے جب بھی ہم کسی کو اگر ویٹ لوز کے لیے بھی ڈائٹ پلان دیتے ہیں, وی آلویز ریسٹرکٹیڈ فرسٹ آف آل کاربوہائیڈریٹس. تو ہمیں ہیلدی ڈائٹس کو کنزیوم کرنا چاہیے. ہیلدی ڈائٹس میں موسٹلی جو امیونٹی کو بوسٹ کر سکیں آج کل کی کنڈیشن میں کورونا سے نمٹنے کے لیے, اس میں گارلک آتا ہے, جنجر آتا ہے, اس کے قہوے کے اندر اس کو یوز کرنا چاہیے, گارلک کو, جنجر کو, لیمن کو, اور وائٹامن سی انرچ فوڈ لینا چاہیے. لیمنس ہیں ہمارے, بلو بیریز ہیں, ریڈ بیریز ہیں, اور کیلشیم بھی آئی تھنک از سم تھنگ جو کافی بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی. گیٹ اوور کیلشیم فرام دا ملک. اور دودھ کا استعمال جو ہے, اور خالص دودھ ہونا چاہیے. یہ جو پیکڈ ملک ہے اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے. وی آلویز پریفر پاسچرائزڈ ملک جس کی شیلف لائف 2 to 3 days ہوتی ہے. اس ملک کو یوز کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہائی ٹیمپریچر سے پاس آؤٹ ہوا ہوتا ہے اور اس میں جرمز جو ہیں وہ نہیں ہوتے. میں دودھ سے ریلیٹڈ آپ سے کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں. بہت سارے لوگوں کو ٹیسٹ پسند نہیں آتا ہے, تو کیا میں نے سنا ہے یا میتھ ہے کہ کچھ ڈالیں اگر دودھ کے اندر تو اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے, جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیا سچ بات ہے؟ لائک اگر آپ کوئی فلیور ڈالتے ہیں, چاکلیٹ پاؤڈر ڈال لیتے ہیں یا کچھ ڈالتے ہیں جو کہ بچوں کو بھی بہت پسند ہوتے ہیں, تو کیا اس سے؟ اٹس جسٹ میتھ. اس کا فائدہ ختم نہیں ہوتا. دودھ کا فائدہ اپنی جگہ, لیکن وہ تو جسٹ فار اے فلیور ہم ایڈ کرتے ہیں بچوں کے لیے. اسپیشلی مجھے خود دودھ کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا, سو میں آئی پریفر کہ میں نے اپنے لیے پوچھا تھا کیونکہ مجھے بھی اچھا نہیں, میں جامع شیری ایڈ کر لیتی ہوں. دیٹس وائی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ دودھ پیتے ہیں تو وومٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, ان کا اسٹمک ایکسیپٹ نہیں کرتا اسے. ایک اور چیز میں یہاں پہ لازمی طور پہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہماری کنٹری کے اندر اور اسپیشلی سب کانٹیننٹ کی اگر بات کی جائے, یہاں پہ ہائٹ جو ہے وہ بچوں کی آنے والی نسلوں کی چھوٹی ہوتی چلی جا رہی تھی. کہا جاتا تھا یہ پروٹین سک ایریا ہے اور نیوٹریشن کے حوالے سے بہت سک سمجھا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ زنک اور آئرن کی کوانٹٹی ہمارے فوڈ کے اندر وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. اب آئرلینڈ یا دیگر ملکوں کے اندر دیکھیں, فورٹیفیکیشن کے ذریعے ان کی ایون بریڈز تک جو کہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوتی ہیں وہ فورٹیفائڈ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کی نارمل ہائٹ 6 فٹ تک جاتی ہے. ایون خواتین کی ہائٹ 6 فٹ تک جاتی ہے. تو باجوہ صاحب آپ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہماری گورنمنٹ کو کیا انیشیٹو لینا چاہیے. چائنا میں بھی یہ چیز بہت زیادہ تھی لیکن اب چینج آنا شروع ہو گیا ہے. وہاں پہ ایوریج ہائٹ بہت بڑھ گئی ہے پہلے سے زیادہ, حالانکہ ان کی ہائٹس ہمارے انڈیا پاکستان سے کے لوگوں سے بہت کم تھی لیکن اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے. کیا صورتحال تھی؟ ڈائٹ کنٹرول کی, معیشت بہتر ہوئی, کیا معاملات تھے؟ بالکل یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جی پیچھے پالیسی کا. میں آپ کی بالکل بات کو سیکنڈ کروں گا. ڈچ پیپل جو ہے نا, جو ہالینڈ میں مجھے اتفاق ہوا ہے وہاں پہ سبربس کے ایریا میں وزٹ کرنے کا. اگر آپ ایمسٹرڈیم کے ارد گرد دیہاتوں میں جائیں تو میں نے وہاں پہ ان کے پرانے گھر دیکھے. ان گھروں کے اندر میں نے وہ بیڈ روم دیکھے کہ جہاں پہ 4 فٹ لمبا صرف ایک بیڈ روم تھا. تو آئی آسکڈ دیم کہ اتنی چھوٹے, انہوں نے کہا اتنی چھوٹی ہائٹ کے ڈچ لوگ ہوتے تھے. اٹ واز دا ٹائم کہ ڈچ ہائٹ 4-4.5 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. دین دے اسٹارٹیڈ تھنکنگ آن دیٹ. اور جو آپ نے کہا کہ زنک فورٹیفائڈ بریڈ فرام لاسٹ 70 ایئرس ڈچ کے اندر, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ڈچ کے اندر کوئی بھی بیکری پروڈکٹ وداؤٹ زنک فورٹیفیکیشن نہیں تیار کی جاتی. اور اب ان کی ہائٹ دیکھیں کہ وہ کہاں تک چلی گئی ہے. اب جو ایمسٹرڈیم کے اندر لوگ ہیں وہ ہم سے ڈبل ہائٹڈ ہیں. سملرلی چائنا کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے. پہلے یہ کنسیپٹ تھا کہ چائنیز پاپولیشن جینیٹیکلی ڈاؤن ہے, ڈاؤن سنڈروم ان کا جو ہے ہائٹ ہے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب چائنیز آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہائٹڈ آ رہے ہیں. سو اگین کچھ ایسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو اسٹیمولیٹنگ نیوٹرینٹس ہیں جس میں اپنے زنک کا ذکر کیا ہے. اور اگر ہم اپنی ڈائٹ میں زنک اور ایک میریکلس جو نیوٹرینٹ اس وقت وائٹامن ڈی ہے, اس وقت وائٹامن ڈی کو ایک معجزاتی نیوٹرینٹ تصور کیا. اس کے حوالے سے ایک سائنس ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نیوٹریشنسٹ ہیں اور اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ کیلشیم کو ابزارب کرنے کے لیے وائٹامن ڈی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, لیکن وائٹامن ڈی کا پریکرسر ہی وائٹامن K2 کو سمجھا جاتا ہے. بالکل موسٹلی ہمارے سپلیمنٹس آتے ہیں اس میں وائٹامن K2 نہیں موجود ہوتا, اور اگر وائٹامن K2 موجود نہیں ہے اس میں تو کیا کیلشیم اور وائٹامن ڈی ابزارب ہوتا ہے باڈی کے اندر؟ نہیں, وائٹامن K2 بھی بہت ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کو گرین لیفی جو ہے نا وہ ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں. لیکن سپلیمنٹس میں موجود نہیں ہوتا. سپلیمنٹ موجود نہیں ہوتا لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے اس چیز کا نا. دیکھیں اب جو بندہ کھا رہا ہے وائٹامن ڈی کے لیے پرٹیکولرلی میں کہوں گا کہ آپ جس طرح اٹ آلسو افیکٹس دا اسکن, ابزاربنس از ریلیٹڈ ٹو اسکن ایز ویل. جتنے بھی بلیک کلر یا براؤن کلرڈ ہیں ہم اتنا زیادہ وائٹامن ڈی ابزارب نہیں کر پاتے ایز کمپیئر ٹو جو وائٹ کلرڈ ہیں. جو وائٹ کلرڈ اسکن کے لوگ ہیں ان وہ سپلیمنٹ لیتے ہیں,
وہ ان میں ابزارب بھی ایزیلی ہو جاتا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں وائٹامن کے اور سی اور ڈی کا سوری کیلشیم اور ڈی کا جو ٹرائنگل ہے, اٹس اے ٹرائنگل, اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ٹرائنگل. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ایک اور پرابلم بھی ہے نا کہ ہم وائٹامن ڈی تو لیتے ہی نہیں ہیں. جو وائٹامن ڈی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وائٹامن K2 کے علاوہ ہم کیلشیم اور وائٹامن ڈی لے رہے ہیں وہ فائدہ مند ہے باڈی کے لیے؟ بالکل نہیں ہے, کیونکہ جب تک کولی کیلسیفرول بھی آپ ساتھ نہیں لیں گے, ارگو کیلسیفرول بھی ساتھ نہیں لیں گے, دونوں طرف سے نہیں لیں گے, فرام ویجی سائڈ اینڈ فرام اینیمل سائڈ, تب تک. کیونکہ جب میں نے یہ پڑھا تو ہمارے جتنے بھی سپلیمنٹس مارکیٹ کے اندر ہیں, ایون 99% سپلیمنٹس میں K2 موجود نہیں ہوتا اور الگ سے بھی نہیں ملتا. یہ ایون آپ ڈیلی بھی لیں ایک انجیکشن, کوئی فرق نہیں پڑتا, جتنے مرضی 1000 IU کا لے لیں آپ. پرابلم یہی ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر جو ہے نا ڈرگ انٹریکشن جو ہے نا, جو نیوٹرین ڈرگ انٹریکشن ہے, اس کے اوپر ہمیں نہ ہمارے فارماسسٹ جو ہیں وہ اکوپڈ ہوتے ہیں, نہ ہمارے میڈیکل پروفیشنلز اکوپڈ ہوتے ہیں. سو نیوٹرین ڈرگ انٹریکشن کا سبجیکٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے یہ ان کو بہت زیادہ پڑھانے کی ضرورت ہے ہمارے ہیلتھ کیئر. آپ نے ابھی مینشن کیا کہ میٹ اور ویجیٹیبل میں اگر آپ کچھ اسپیسیفک چیزیں کھائیں تو آپ اسے لے سکتے ہیں جس کی وہ بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ بالکل وہ کمبینیشن ہے نا. ہاں جی, کیونکہ ایزی وے آؤٹ کہ اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے مارکیٹ میں یا فارمیسیز پہ نہیں اویلیبل ہے, تو کیا چیزیں ہیں جو اگر آپ میٹ میں یا ویجیز میں آپ اسپیسیفکلی کھائیں تو آپ بہتر ابزارپشن. جی بالکل, گرین لیفی ویجیٹیبل جتنے بھی ہیں آپ کی وہ ہیں, کیلشیم کنٹیننگ جتنی آپ کی ساری گرین لیفی میں کیلشیم ہوتا ہے. فروٹس ہیں آپ کے جو کیلشیم کنٹیننگ ہے, جس طرح گاوا ہے آپ کا, سٹرس ہے آپ کا, سو دے آر آل سپورٹیو فار دی ابزاربنس آف کیلشیم ڈی. بیسیکلی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وائٹامن ڈی کو بھی ہم نے نا آگے جو سینچری ہے نا جی سمجھ لیں نیوٹریشن کی, وائٹامن ڈی کے گرد گھوم رہی ہے. چاہے برین کی کوئی ڈیزیز ہے, چاہے ہارٹ کی ہے, آپ صرف گوگل کر کے دیکھیں, you will find every solution in vitamin D and 90% plus people are deficient in Pakistan. ہم نے خود سروے کروایا تھا اپنی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے سارے امپلائیز اینڈ اسٹوڈنٹس کا, اینڈ انفارچونیٹلی واز 97% deficient. اور ایون میرے سم ٹائم مسلس میں پین ہوتا تھا, میں نے کون سا ٹیسٹ نہیں کروایا فاطمہ, لیکن سب ٹھیک. جب وائٹامن ڈی کا چیک کروایا تو ڈیفیشنسی تھی, وہ اس کو جب پورا کیا گیا تو بالکل ٹھیک ہو گیا. اب بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاطمہ میں چاہتا ہوں آپ کوئی اچھے سوال بچوں سے بھی کریں نا, بچے بھی تو ہمارے شو کی شان ہے نا. مجھے کیونکہ آئی نو کہ یہ کچھ سنانا چاہ رہے تھے, تو آپ کچھ سناؤ گے؟ جی میں اپنے ایک کنٹری کے بارے میں ایک نیشنل اینتھم بولوں گی. جی نیشنل اینتھم, کیونکہ یہ بچے کینیڈین ہیں تو کینیڈا کا نیشنل اینتھم جو ہے وہ سنانا چاہتے ہیں. کینیڈا کا نیشنل اینتھم سننے لگے ہم. چلے شال آپ. بچے ذرا شائع ہیں نا, تو دیٹس وائی ان کو تھوڑا سا. کوئی بات نہیں. Oh Canada, I have many things our home and native land, true Baytullah, in a sky man, we're glowing hearts of Canada. We stand on guard for thee. We stand on guard for thee. کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب, بہت اچھا بڑھا ہے. بہت اچھا ہے, دیٹس سو گڈ. حنان مطلب اتنا اچھا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سے ہم جب ختم ہوگا شو تو آپ ہمیں سکھانا ضرور سکھانا. دیٹ واز سو گڈ, ماشاء اللہ, بہت ہی اچھا. اور آپ کون سی کلاس میں ہو؟ آپ میں 3 کلاس میں ہوں. اچھا, اور پاکستان آپ ادھر ہی ہوتے ہو یا آپ کینیڈا ہوتے ہو؟ پاکستان میں ہی ہوتے ہیں, بس کینیڈا جانے والے ہیں. بچوں کو بھی نیشنلٹیز کا آج کل بہت پتہ ہے اور اس حوالے سے بڑے تیز ہو گئے. اچھا, ہمارے ساتھ اشال بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. اشال, آپ کو کوئی سانگس پسند ہے؟ کون سے سانگ پسند ہے آپ کو؟ بہت سارے. بہت سارے, کوئی ایک ہمیں سنا دو نا ذرا. میں نے SOPs کے بارے میں سنانا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی. Coronavirus is a dangerous virus. We should follow SOPs like washing our hands, avoid eating junk food, stay away from other people, sanitize our hands and eat healthy food, and do prayer. ارے کیا بات ہے جناب, یہ ہمارا پبلک اویئرنیس میسج جیتا جاگتا ہے
اور میرا خیال ہے اس کے بعد اتنی چھوٹی سی بچی اتنا، اور مجھے مطلب آئی تھنک سوچنے والی بات ہے کہ ہم بڑے ہو کر ایڈلٹس ہو کر ہم لوگ SOPs فالو نہیں کرتے، اور اتنی چھوٹی سی بچی جو ہے وہ میسج دے رہی ہے ہماری سارے جو ویورز ہیں ان کو کہ SOPs کو لازمی طور پر فالو کریں، اور بہت ہی سویٹ میسج ہے، سو کیوٹ حنان. اور اب بچے جو ہے نا آئی تھنک دے آر دا فیوچر اور بہت کیوٹ ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں بچے، من کے سچے تبھی تو ان کو کہا جاتا ہے. تو وردہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. وردہ کیا کہیں گے، کووڈ اگر کسی شخص کو ہو گیا ہے تو کون سی ڈائٹ استعمال کریں؟ پہلے تو یہ سننے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا تو من ہی نہیں چاہتا کہ وہ کھانا کھائیں، ہاں کچھ طبیعت سٹیبل ہوتی ہے دین وہ کچھ کھانا شروع کرتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے، کون سی ڈائٹ یوز کریں؟ ایک تو ہمیں کلیئر لیکوڈ ڈائٹس یوز کرنی چاہیے، وہ ایزی ٹو ڈائجسٹیبل ہوتی ہیں. جس پیشنٹ کو کووڈ ہوا ہوتا ہے یا جس پرسن کو کووڈ ہوا ہوتا ہے اس کی فزیکل ایکٹیویٹی بالکل کم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ڈائٹس دینی چاہیے جو ڈائجسٹ ہو سکیں اور نیوٹرینٹ انریچ ہونی چاہیے، نیوٹرینٹ ڈینس ڈائٹ دینی چاہیے. لائک وائٹامن سی فوڈس جو ہیں، لیمنس ہو گئے، بیریز ہو گئی، بروکلی ہماری ویجیٹیبلس میں جو ہے وہ وائٹامن سی. بروکلی کو تو سپر ویجز کا بھی نام دیا گیا ہے. اچھا اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا ہے تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے وردہ کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی، میرا خیال ہے اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں. تو وردہ جو ہم ڈائٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، یہ کہا جاتا ہے کہ 5 کلرز آپ کو مسٹ ڈائٹ میں ایڈ کرنے چاہیے تاکہ آپ کی نیوٹریشنل ویلیو اس ڈائٹ کی پوری ہو سکے. آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ ایک نارمل پرسن ہے، لنچ یا ڈنر کر رہا ہے، کیا چیزیں ایڈ کرنی چاہیے جس سے کمپلیٹ نیوٹریشنل ویلیو اس کی باڈی کو پوری ملے؟ ایک نارمل پرسن کو ڈیلی 1800 ٹو 2000 کلو کیلوریز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. وہی جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ مائی پلیٹ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نیوٹریشن کا، اس کے اندر ہمارے کاربس بھی ہیں، وائٹامنس بھی ہیں، پروٹینس بھی ہیں اور منرلس بھی ہیں. اب جب کرونا کی کنڈیشن، اگر کوئی پیشنٹ یا کوئی پرسن کرونا کے ڈیورنگ اس کو جو ہم ڈائٹ دیں گے وہ ہائیلی نیوٹرینٹس ڈینس ہونی چاہیے، اس کے اندر تمام نیوٹرینٹس ہونے چاہیے. لیکن ہم پریفر کرتے ہیں ویجیٹیبلس ڈائٹ دیں، ویجیٹیبل انرچ ڈائٹ یا فروٹس دیے جائیں تاکہ اس کے وائٹامنس اور منرلس کا جو لیول ہے وہ باڈی میں مینٹین ہو سکے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی سے جتنے بھی ٹاکسیکنٹس ہیں وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور باڈی جو ہے وہ ہیلدی رہتی ہے. ہیلدی اسکن کے ساتھ، ہیلدی باڈی کے ساتھ جو ہے کرونا کے ڈیورنگ بھی پرسن جو ہے اس کی امیونٹی بھی اسٹرانگ رہتی ہے وائٹامنس اور ویجیٹیبلس کا لینے کی وجہ سے. ویجیٹیبلس میں بروکلی جو ہے وہ سپر ویجز کے طور پہ ایگزیکٹلی سپر امیونٹی بوسٹر بھی کہا جاتا ہے. ایون ویٹ لوز میں بھی جو بروکلی ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی یہ ویجیٹیبلز ہیں ان کا سوپ بنا کے، اسپیشلی گارلک کا اور بروکلی کو ایڈ کر کے، کلیئر لیکوڈ ڈائٹس کا جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ سوپ کے تھرو ہم پیشنٹ کو دے سکتے ہیں جس سے اس کی امیونٹی بھی بوسٹ اپ ہوتی ہے، اس کو انرجی بھی ملتی ہے. جیسے کل میں نے ایک سوپ بنایا دیٹ از تھائی سوپ، اس کے اندر میں نے تھوڑے سے رائس بھی بوائل کر کے ایڈ کر دیے اور اندر گارلک اور جنجر یہ سارا کچھ ایڈ کرنے کا، بروکلی، ہرا دھنیا جو ہوتا ہے اس کا بھی استعمال زیادہ کرنا چاہیے. آپ نے ڈرنکس کی بھی بات کی، آپ نے ڈرنکس کی بھی بات کی، تو ڈی ٹاکسیفائی کرنے کے لیے کوئی ڈرنکس اگر آپ بتا سکیں، گرمیاں بھی ہیں، ٹھنڈی بھی ہوں، لیکن آپ کے جو ٹاکسن بلڈ اپ ہو جاتے ہیں باڈی کے اندر آئی تھنک اوور ٹائم، چاہے وہ کووڈ کی سچویشن میں ہو چاہے اوور آل ہو، تو کون سی ایسی ڈرنکس ہے جو کہ ہیلدی رہ سکتی ہے؟ سب سے بیسٹ ڈرنک تو یہ ہے کہ ہمیں واٹر جو ہے زیادہ کنزیوم کرنا چاہیے ہائیڈریٹڈ رہنے کے لیے سمرز میں. اور جو ہم ڈیٹاکسیفائنگ واٹر بناتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پوری اوور نائٹ کے لیے ہم سوک کر دیتے ہیں اندر کھیرا ہو گیا، گاجر ہو گئی، اپنا ہرا دھنیا ہو گیا، بروکلی ہو گئی، منٹ لیوز ہو گئے، اس طرح کی یہ ساری ویجیٹیبلز ایڈ کر کے ہم اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں. اور وہ واٹر جو ہے ایک بوٹل میں ڈال لینا چاہیے تاکہ پرسن کو بھی پتا ہو کہ اس نے کتنا واٹر کنزیوم کیا ہے. ہمیں خود سے بھی آئیڈیا رہتا ہے جب ہم وہ واٹر یوز کرتے ہیں. تو اس کے اندر تھوڑے سے کلونجی کے سیڈز ایڈ کر لینے چاہیے جو کہ سنت رسول بھی ہے اور ویسے بھی بہت ہیلتھ بینیفٹس ہیں کلونجی کے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موت کے علاوہ کلونجی میں ہر چیز کا حل جو ہے وہ موجود ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو پیارا سا ابراہیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. فاطمہ، میرا خیال ہے کہ بڑے پورے شو کے دوران یہ آج کے شو کے سٹار ہیں، مطلب آئی فیل لائک نا وہ ہائی لائٹ ہیں آج ہمارے شو کے. لیکن آئی تھنک وہ شائع ہے تھوڑا. نہیں وہ سنائے گا کچھ. چلیں ابراہیم، واٹ یو وانٹ ٹو سے؟ ابراہیم ذرا شائع فیل کر رہا ہے آج. مطلب ڈیفینیٹلی ہائی لائٹ آج کے شو کی ہے. not shy, he's pretending he's shy. اوکے
Now let's start. Bismillah. Bismillah. نہیں بولنا چاہ رہا. اگر میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کر دوں ان کی بات میں, جو سب سے میجر ایشو ہے پوسٹ کووڈ جو ایشوز ہیں ان میں ہے کہ آکسیڈیٹو انفلیمیشن ہے. جی جی. جتنی آپ میڈیسن لیتے ہیں اوور ڈوزنگ ہوتی ہے, اینٹی بایوٹکس ہیں, اینٹی وائرل ہے, اسٹیرائڈز ہیں, تو یہ جو آکسیڈیٹو انفلیمیشن کاز کرتی ہیں, تو اس کے لیے فوراً ٹارگٹ ہمیں جتنی بھی اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں, جتنی اینٹی انفلیمیٹری ڈائٹ ہے وہ ہمیں لینی چاہیے. جس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو جو ہربل ڈائٹس ہیں جتنی بھی پرووائڈ کرتی ہیں اینٹی انفلیمیٹری, جس طرح آپ کی ہلدی ہے, جس طرح آپ کی گارلک ہے, جنجر ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ دیتی ہیں. تو اس وقت بڑی اسپیشلی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اینٹی انفلیمیٹری کی. ون تھنگ آپ نے قہوہ بھی میرا خیال ہے کہا تھا, جی بالکل, قہوہ کے اندر آپ مکس کر کے لے سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈ ویری امپورٹنٹ وچ وی آر مسنگ, پرو بایوٹکس جو ہیں. یہ جتنی ہم اینٹی وائرل اینٹی بایوٹک کا رجیم پورا لیتے ہیں, اس میں تقریباً ہمارے سارے مائکروبیوٹا جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں باڈی کے اندر, لارج انٹسٹائن کے اندر. ہمیں ان کو ریپلینش کرنے کے لیے فوراً اگریسو بنیادوں پہ پرو بایوٹکس لینے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ایفیکیسی بیسڈ پرو بایوٹکس اتنے سپلیمنٹ موجود نہیں ہیں جو میں نے ٹرائی کیے ہیں اس وقت. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی یوگرٹ ہے آپ اس کا استعمال تھوڑا بڑھائیں, جتنی لسی کا استعمال تھوڑا بڑھائیں, اس طرح کی جو چیزیں ان کا استعمال بڑھائیں تاکہ آپ کی پرو بایوٹا جو ہے نا وہ انکریز ہوں, آپ کے گڈ بیکٹیریا, اور آپ جو ہے نا واپس اپنی امیونٹی کی طرف آ سکیں جو کہ نیچرل امیونٹی ہے. اسٹمک میں ڈائجیشن نہیں امپروو ہوگی تو کس طرح سے وہ ابزارب کرے گا؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ مائکروبیوٹا تو آپ کے ختم ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی سیویئر اینٹی بایوٹک ڈوز اور اینٹی وائرل ڈوز جو ریمڈیسیویر کی ہم لیتے ہیں 6 انجیکشن کے ساتھ, اس کے بعد آپ کم از کم 2-3 ماہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتے کیونکہ آپ کے اندر بایوٹا زیرو ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ 2 چیزیں, ایک اینٹی انفلیمیٹری اور ایک بایوٹا انکریز کرنے کے لیے پرو بایوٹکس کی کوئی بھی سورسز لیں, چاہے ویجیٹیبلز لیں. ویجیٹیبلز وغیرہ جو ہوتی ہیں, آپ کی کارن ہے, ان کے اندر جو ہوتے ہیں وہ پری بایوٹکس کی لائف کو بڑھاتے ہیں. اندر پرو بایوٹکس کے اندر پرو بایوٹک یوگرٹ بھی موجود ہیں, ایسیڈوفیلس اور لیکٹوبیسیلس وغیرہ. بہتر کیا رہے گا کہ بازار سے خرید لیا جائے یوگرٹ ہو گیا یا ڈفرینٹ جو پروڈکٹس آپ مینشن کریں, یا پھر آرگینک سورسز سے لیا جائے؟ آرگینک مل جائے تو مجھے بھی ضرور دیں. پرابلم یہ ہے کہ آرگینک اویلیبلٹی اس وقت جو ہے نا دودھ ہی نہیں اویلیبل آرگینک, اور جو دودھ مل رہا ہے اسے گھر سے لگا کے ہم آرگینک سمجھتے ہیں. میرے پاس آئی تھنک آئی ہیو سم ریسورسز, میں آپ کو بس یو ہیو ٹو, اف یو ہیو, میں تو اب یہی کہتا ہوں کہ اپنا ہی جانور رکھنا پڑے گا. انفارچونیٹلی اس وقت دودھ کے ساتھ پاکستان میں, لیکن ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ نو ہی ہیز گیون دا اسٹیٹمنٹ کہ ہم جو ہے وہ, پرابلم یہ ہے وہاں پہ بھی پھر کچھ پرابلمز آ جاتے ہیں, کچھ کمپنیز ہیں ہماری وہاں پہ وہ مینیپولیشنز بھی ہوتی ہیں, لیکن obviously we have to go to the safe and clean milk. وہ کب جائیں گے؟ اب ہم ابھی تک تو 97% ہم گوالا کے ساتھ چل رہے ہیں, 3% ہم پیک میں چل رہے ہیں. 3% جس ملک میں صرف دودھ پیک ہوتا ہے یا ٹریٹ ہوتا ہے, 97% لوگ پسند کرتے ہیں کہ میرے گھر میں گوالا ہی لے کے آئے, چاہے اسی ریٹ پہ اس کو صاف دودھ ملے. تو پرابلم دودھ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ابھی کل 1 جون تھا, 1 جون واز دا ورلڈ ملک ڈے, اور اس کو سیلیبریٹ کیا گیا پوری دنیا میں. اور دودھ ایسی چیز ہے کہ صبح کے ٹائم جس طرح ناشتہ بہت اہم ہے, اس ناشتے میں اگر دودھ ہم لازمی پئیں, میں اپنے بچوں کو اور مسز کو اور سب کو یہی کہتا ہوں, ہم 2 چیزیں مس کرتے ہیں. آپ بڑے ہوٹلز میں جائیں نا, آپ تو وہ دودھ کی بنی پروڈکٹس اور فروٹ کی بنی پروڈکٹس ناشتے میں موجود ہوتی ہیں. بالکل, ہمارے ہاں ایسا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. انڈا ہے, پراٹھا ہے, چائے ہے, انڈا ہے, پراٹھا ہے, آئلی چیزیں جو ہم فروٹ کا نام لیں گے تو کہیں گی ہماری مسز صبح صبح فروٹ کیا کرنا ہے. ہاں بالکل, وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹارٹ یور ڈے ود دا فروٹ اینڈ دا ڈیری. اور حالانکہ فرینچ بریک فاسٹ دیکھے جائیں تو ان میں لازمی طور پہ چیز ہے, آپ رکھیں گے صبح کے ٹائم بالکل یوگرٹ رکھیں گے. حکیم لقمان نے کہا تھا کہ صبح کے ٹائم جو دہی کھاتا ہے وہ کیسے مر جاتا ہے. بالکل, اور سیریل ہو گیا, ڈفرینٹ جو فوڈ آپشنز ہیں اسپیشلی فارن کنٹریز میں, وہ یہی ڈائٹ فالو کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے جو نیوٹریشنسٹ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا. اور امید کرتے ہیں کہ ہم آگے چلتے آرگینک فوڈس کی طرف آئیں اور اپنی ہیلتھ کا بہتر طریقے سے خیال بھی رکھیں. میرے ذہن میں رہ نہ جائے, جی بالکل, وہ لازمی ایک سینٹینس یہ لازمی ہے کہ ہم تھوڑا سا دیسی ماحول سے باہر آئیں. ہم اپنی جو ورنیکولر اپروچ ہے نا کہ روٹی ہے اور سالن ہے, روٹی ہے اور سالن ہے اور میکسیمم چاول ہے, ہم اس سے تھوڑا سا باہر نکلیں. اسٹیپل ڈائٹ صرف ڈائٹ نہیں ہوتی, ہم نے کبھی ٹرائی ہی نہیں کی. ہم بالکل بہتر جو ہے لائک آئی سیڈ بیفور, اور اسپیشلی آپ لوگوں کی طرف سے بھی بہتر ڈائٹ کی طرف آئیں. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا, آپ نے میرے سیگمنٹ میں جوائن کیا. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور آف کورس جو ہمارے ساتھ 3 بچے موجود ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈریسنگ زبردست ہو تو اس کے لیے آپ کو ہمارے فیصل آباد کے معروف ڈیزائنر حسن مظہر کی ڈریسنگ کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے بھی اس وقت حسن مظہر کی ڈریسنگ کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرتا یا پھر ویسٹ کوٹس پرچیز کریں تو اس کے لیے آپ کو کوہ نور پلازا فرسٹ فلور پہ ڈیزائنر حسن مظہر کی شاپ پہ جانا ہوگا. اور اس کے علاوہ ہیئر اسٹائل جو ہے وہ پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا. اور فاطمہ بھی آج خوب لگ رہی ہیں. تو فاطمہ آپ کی ڈریسنگ جو ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تھینک یو سو مچ حنان، آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں. میرا جو آؤٹ فٹ ہے وہ اسپانسر کیا گیا ہے خاتون جنت کی طرف سے. ان کا آؤٹ لیٹ جو ہے وہ گلبرگ روڈ پہ موجود ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سمر کلرز چاہے وہ تھوڑے سیمی فارمل ہو چاہے پھر وہ ٹوٹلی کیجول ہو، جو آپ مے بی اے ڈے وتھ یور فرینڈز یا کچھ اس طرح کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جا کر ان کی سمر کلیکشن کو چیک آؤٹ کریں. چاہے وہ کرتاز ہوں چاہے سیمی فارمل کرتاز ہوں، ان کے پاس سب کچھ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ انسٹچ سوٹ بھی ان کے پاس اویلیبل ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مرضی کی اسٹچنگ کروائیں تو وہ بھی پاسبل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جویلری کی بھی بہت امیزنگ ویرائٹی موجود ہے، جو کہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ ایکچولی میں دبئی سے بنوائی گئی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ جویلری بھی خرید سکتے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی اٹس ورتھ اٹ کہ آپ وہاں پر جائیں اور خاتون جنت جو کہ گلبرگ روڈ پر موجود ہے ان کی کلیکشن کو چیک آؤٹ کریں. بالکل. تو ہمارا سیگمنٹ کچن سٹارٹ ہو چکا ہے. چلتے ہیں کچن میں. تو جی ہمارے کچن سیگمنٹ کا وقت ہے. کچن میں چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈیئر ٹی جو ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے چائے بنانی ہوتی ہے اپنے آڈینس کے ساتھ، کیونکہ صبح تو ہماری ایک روایت ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے سٹی 41 کی اور مارننگ شو کی جو ٹیم ہے ہم نے ساتھ بیٹھ کر چائے لازمی طور پر پینی ہوتی ہے. لیکن ہماری اب آپ کے ساتھ بھی ایک روایت بن گئی ہے کہ ہم نے اس ٹائم پہ یعنی کہ آلموسٹ 11 بجے کے بعد ہم نے چائے بنانی ہوتی ہے اور ڈی اے ٹی کا استعمال کرنا ہوتا ہے. بیکاز میں فرملی بلیو کرتی ہوں اس بات میں کہ چائے ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کو یونائٹ کر دیتی ہے. چاہے آپ پورا دن آپ کے پاس ٹائم نہ ہو اور کام میں مصروف ہو، لیکن جیسے چائے کا کپ آپ کے سامنے آتا ہے اور اسپیشلی جب ڈی اے ٹی کے کپ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. چاہے پھر وہ کیک رس ہو چاہے پھر کوئی اور بسکٹس بھی آپ نے ساتھ رکھے ہوں جو کہ آپ ڈی اے ٹی کے ساتھ کھائیں. بٹ لازمی طور پر ڈی اے ٹی کا ایک اور ہی مزہ ہے. اسی وجہ سے ہمارا انتخاب سٹی 41 کا انتخاب ڈی اے ٹی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر بات کریں تو بہت سارے انگریڈینٹس جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں ڈی اے ٹی کے اندر، اور ڈفرینٹ چائے میں ڈفرینٹ انگریڈینٹس کا استعمال ہوتا ہے. بٹ ڈی اے ٹی میں جتنے بھی انگریڈینٹس استعمال کیے جاتے ہیں وہ نمبر 1 کوالٹی کے ہوتے ہیں. اینڈ ڈی اے ٹی دنیا کی سب سے اچھی کوالٹی اور سب سے کوالٹی انگریڈینٹس کا استعمال کرتے ہوئے بنائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے چاہے وہ اس کا ٹیسٹ ہو چاہے وہ اس کا بلینڈ ہو چاہے وہ اس کی خوشبو ہو بہت ہی اچھی ہوتی ہے. اینڈ آف کورس ہمارا اسٹوڈیو جو ہے جیسے ہی ڈی اے ٹی تیار ہوتی ہے مہک سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی اچھی چائے ہے. 2 کوالٹیز میں موجود ہیں، جہاں پر ایک دانے والی ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ تھوڑی تیز چائے پسند کرتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ایکسٹریم کوالٹی کی چائے ہے، یعنی کہ اگر آپ تھوڑا نارمل چائے پسند کرتے ہیں نارمل پتی پسند کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ جو یلو پیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکسٹریم کوالٹی ہے، اور ریڈ پیکٹ جو ہے وہ دانے والی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کس طرح کی چائے پسند ہے. اس حوالے سے مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ دونوں میں سے کوئی بھی خرید سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایک قرآن دازی جو ہے ایک لکی ڈرا کیا جا رہا ہے ڈی اے ٹی کی طرف سے، جہاں پر آپ ڈی اے ٹی کے جو ایکسٹریم کوالٹی پیکس یعنی کہ جو یلو کلر کا پیک ہے، چاہے وہ بڑا پیک آپ خرید لیں جو کہ ویلیو پیک ہو چاہے دوسرا خرید لیں جو کہ چھوٹا پیک ہے، اس کے اندر آپ کو ایک کارڈ ملے گا جس کو آپ فل آؤٹ کر کے سینڈ کریں گے، جس کے بعد قرآن دازی میں جو ہے آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے لازمی طور پر کہ آپ کی ایک ہیرے کی انگوٹھی جو ہے وہ آپ کی ہی نکل آئے. تو لازمی طور پر جو ہے پیکٹس خریدیں، ہیرے کی انگوٹھی نکلے نہ نکلے. چائے بھی آف کورس ڈی اے ٹی بہت اچھی کوالٹی کی چائے ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ آئی تھنک جب بھی آپ کوئی کام کمرشل پرپسز کے لیے کرتے ہیں شاید وہ اتنا اچھا نہیں آپ کر پاتے کیونکہ آپ کا پیشن نہیں ہوتا ہے. بٹ اگر ہم ڈی اے ٹی کی بات کریں تو وہ پیشن پہ بیسڈ ہے. پیشن پہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کی ہیرے کی انگوٹھی نکل آئے تو سونے پہ سہاگا ہوگا، لیکن اگر نہیں نکلتی ایک چیز تو کنفرم ہے کہ اچھی چائے بنانے کے لیے اچھی پتی جو ہے وہ آپ کو اس میں سے ضرور نکلے گی، جو کہ آپ کے ماحول کو گرما دے گی اور موڈ جو ہے اسے زبردست بنا دے گی. چائے ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پاس. اگر خاص طور پہ ہمارے کلچر کی بات کی جائے، ہمارے کلچر کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دن کی شروعات جو ہے وہ چائے کے ساتھ کرتے ہیں اور دن کا اختتام بھی چائے کے ساتھ کرتے ہیں. سونے سے پہلے بھی ان کو چائے چاہیے ہوتی ہے اور دن کی شروعات ہونے سے پہلے بھی ان کو جو ہے وہ چائے چاہیے ہوتی ہے. ٹی لورز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو اسی لیے ڈی اے ٹی جو ہے انہوں نے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے بہترین باغات میں سے انہوں نے چائے کی پتیاں جو ہے وہ سلیکٹ کی ہیں، جس کے بعد اس
اس کا ٹیسٹ، ٹیکسچر اور خوشبو جو ہے وہ انتہائی عمدہ ہے. جیسے ہی میں نے پیکٹ کھولا اور اس پتی کو ملانے کے لیے دودھ کے اندر، تو اس کا اروما جو ہے وہ پورے اسٹوڈیو میں پھیل گیا. اور اب جیسے ہی چائے جیسے جیسے گرم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا ٹیسٹ تو امپروو ہوگا ہی ہوگا، لیکن خوشبو جو ہے وہ بڑی زبردست ہوتی چلی جا رہی ہے. اور سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جب چائے کے اندر پتی کو جو ہے وہ مکس کیا جاتا ہے دودھ کے اندر، تو اس کے کلر سے آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ چائے کس طرح کی بنے گی. اور اس کا کلر جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا اسٹرانگ چائے جو ہے وہ پینا پسند کرتے ہیں. مثلا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سفر بہت زیادہ کرنا ہوتا ہے اور ورکنگ لوڈ ان کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ذرا اسٹرانگ ٹی جو ہے اس کو پیا جائے. اس کے لیے جو ڈیئر کی دانے والی چائے جو ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے رنگ بھی ذرا زبردست آتا ہے اور کڑک چائے بنتی ہے. اور کڑک چائے پی کے آپ حشاش پشاش ہو جاتے ہیں اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ ایک دم ریڈی ہو جاتی ہے ورک لوڈ کو برداشت کرنے کے لیے. تو یہ میرا خیال ایک اچھی چیز ہے. اور ہمارا کلچر دن بدن چائے کے حوالے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور بہت سارے ایون اب تو کیفیز اوپن ایئر جو ہے وہ کھلے ہیں، کیونکہ ریسٹورینٹس تو ابھی بند ہیں انڈور ایکٹیویٹی کے لیے. اوپن ایئر کیفے جو ہے وہ کافی زیادہ کھلے، تو لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ٹائم کو پاس آؤٹ کرنے کے لیے بہت سارے اوپن ایئر کیفیز میں موجود ہوتے ہیں، جہاں پہ چائے کی چسکیوں کے ساتھ موسم کے مزے کو دوبالا کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ منچنگ بھی کی جا رہی ہوتی ہے، باقی کھانیاں کھائی جاتی ہیں، کیک رس لیے جاتے ہیں، رس لیے جاتے ہیں، بسکٹس لیے جاتے ہیں اور چائے کے مزے کو دوبالا کیا جاتا ہے. بالکل انار، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جب موسم آف کورس کچھ دن پہلے بارش ہو رہی تھی فیصل آباد میں، تو ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ چائے پینے چلتے ہیں. اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کس کیفے میں جائیں جہاں پر ڈیئر ٹی جو ہے اس سے لازمی طور پر چائے بنائی جائے گی، کیونکہ مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. لیکن آف کورس جیسے آپ نے کہا کہ موسم اچھا ہو، فرینڈس کے ساتھ گیدرنگ ہو، چاہے فیملی کے ساتھ گیدرنگ ہو، تو ڈیفینیٹلی اب کچھ حد تک چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں. ہم آف کورس ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، لیکن چیزیں لازمی طور پر بہتر ہو رہی ہیں. اور جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں، فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوں، تو چائے تو لازمی ہوتی ہے. کئی دفعہ 2 دفعہ بھی چائے جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے، مطلب بیٹھے بیٹھے ہوتا ہے اچھا چلیں ایک اور کپ چائے کا ہو جائے. ڈیفینیٹلی ڈیئر ٹی جو ہے اس سے آپ کی چاہے گیدرنگز ہو وہ یونائٹ کر دیتی ہے لوگوں کو. بہت ساری باتیں جو ہیں، پرانی یادیں آپ کو یاد آ جاتی ہیں چائے پیتے ہوئے، چاہے وہ پھر بچپن کی ہوں، چاہے وہ اپنی زندگی کے کچھ امپورٹنٹ لمحات جو گزر چکے ہیں، کچھ ایسے وقت جو گزر چکے ہیں ان کے حوالے سے ہوں. بٹ یادیں جو ہیں چائے تازہ کر دیتی ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ تو چائے کی انٹیک بہت زیادہ ہو گئی، مطلب بالکل. اور پیپرز ہے نا، مطلب آئی فیل لائک ویسے تو مینشن نہیں کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو غصہ آ جاتا ہے تو، لیکن چائے آف کورس مطلب ایگزامز ہو گئے، اسکول کلاسز ہو گئیں، یونیورسٹی ہو گئی، چائے ایک بڑا حصہ تھا. اور حنان، آپ کو کوئی قصہ یاد ہے اپنی یونیورسٹی کا چائے سے ریلیٹڈ؟ ہاں، چائے سے ریلیٹڈ سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ جب پیپرز ہو رہے ہوتے تھے تو جاگنے کے لیے، کیونکہ لیٹ نائٹ تو کیا ساری رات سوتے ہی نہیں تھے، اسٹڈی کی جاتی تھی ہاسٹلس کے اندر. تو میرا ایک دوست تھا عمر، اس کے ہاسٹل میں اکثر ہمارا کٹ ہوتا تھا، گروپ اسٹڈیز وہاں پہ کی جاتی تھی. تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ وہاں پہ جب نیند آ رہی ہو تو چائے پی لی جائے. تو ہمارا ایک دوست تھا، وہ چائے لینے گیا تو جب واپس آیا تو ہم سب سو چکے تھے، اور اس نے پھر اٹھا کے جب چائے پلائی تو اس رات ہم نے بڑی زبردست طریقے سے تیاری کی، اور تیاری کر کے اچھے مارکس ہمارے 80% تک سائنس سبجیکٹس، کمیونالوجی اس کا نام تھا سبجیکٹ کا، تو اس کے اندر ہم نے اچھے مارکس لیے تھے. لیکن اس سے پہلے جو پیپرز ہوئے تو اکثر اوقات ہم رات کو تیاری کرتے کرتے سو جاتے تھے. تو چائے جو ہے اس چیز کا عمل دخل رکھتی ہے، یعنی کہ چاہے وہ آپ کی اسٹوڈنٹ لائف ہو، چاہے وہ مطلب آف کورس اب ہماری تو یونیورسٹی ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد کی لائف ہو، چائے ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہمارا وقت گزرتا ہے اس میں آئی تھنک ایک اب ایک روایت بن گئی ہے کہ ہم نے لازمی طور پر چائے ضرور بنانی ہوتی ہے. ہماری ٹیم میں آئی تھنک 2-3 دفعہ جو ہے دن میں چائے جو ہے وہ پینی پڑی جاتی ہے، اسپیشلی جن لوگوں نے پورا دن جو ہے کام کرنا ہوتا ہے، اسپیشلی جو امیاں مطلب پورا دن کچن میں گزارتی ہیں. میں کہتی ہوں بہت ہمت کی بات ہے، اوپر سے آپ کو بڑا ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. ینگ مدرز جو ہو گئی جن کے ابھی چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی چائے جو ہے لازمی طور پہ 2-3 دفعہ پینی پڑتی ہے. اور ڈی اے ٹی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے، اسی لیے ہمارا انتخاب صرف اور صرف ڈی اے ٹی ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. حنان، آپ کو پتہ ہے کہ ہر جمعہ جو ہے، جمعے کے روز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسلام کے حوالے سے بات کریں، اپنی زندگی
جو ہے اس کو کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے اور نزدیک ہو کر اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کر کس طرح سے گزار سکتے ہیں. آج بھی ہمارا یہی پرپز ہوگا, ہماری کوشش یہی ہوگی. ہمارے ساتھ دینی حضرات موجود ہیں. میں چاہوں گی حنان اگر آپ بالکل بالکل ہمارے ساتھ مولانا بہادر علی رضوی موجود ہوں گے جو بہت خوبصورت آواز میں نعت پڑھ رہے تھے. یہ سٹی پریزیڈنٹ بھی ہیں پاکستان سنی تحریک کے, اور ان کے ساتھ ساتھ مولانا عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ضلعی صدر ہیں علماء بورڈ پاکستان سنی تحریک کے. تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو بہادر صاحب کی طرف پہلے چلوں گا کیونکہ آج خاص طور پہ ہم والدین کے حقوق کے اوپر گفتگو کریں گے. والدین ایک ایسی چیز ہوتا ہے جو کہ اپنے بچے کو پڑھاتا لکھاتا ہے, دین و دنیا کے قریب لاتا ہے اور تربیت دیتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر کس طرح سے جینا ہے, کس طرح سے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے, کس طرح سے اس دنیا داری کو لے کے چلنا ہے. اور لیکن آج کل کے دور کے اندر بچے اپنے والدین کی اس طرح سے قدر نہیں کرتے نظر آتے جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے. اور ہمارا معاشرہ, ہمارا کلچر ایک ایسی چیز بن چکا ہے جو کہ ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرتا ہوا اس معاملے کے اندر نظر آ رہا ہے. والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اگنور کرنا شروع کر دیا جاتا ہے, گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے, ان کو وقت نہیں دیا جاتا, ان سے پیار محبت کی باتیں نہیں کی جاتی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب صبح سویرے اٹھو تو اپنے والدین کو خوشی سے دیکھنا بھی قبول حج کا ثواب جو ہے وہ اس سے ملتا ہے. تو یہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت کو یوں ہی نہیں دے دیا گیا, باپ کو جنت کا دروازہ یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا. جن لوگوں کے پاس جنت کے مالک ہیں, کیونکہ وہ ماں کے اگر پیروں تلے جنت ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو کیا رتبہ دیا ہے. اور اس جنت کے اندر آپ داخل نہیں ہو تب تک ہو سکتے جب تک اس کے دروازے کو نہ منائیں, وہ آپ کے لیے رضامندی ظاہر نہ کرے, آپ کے لیے کھلے نہ. تو وہ تب ہی کھلے گا جب آپ اس کی خدمت کریں گے, اس سے محبت کریں گے, اس سے پیار کریں گے, اس کے خیال رکھیں گے اور اس چیز کی یقین دہانی ان کو کروائیں گے کہ ان کی اولاد اس قابل ہے کہ ان کو دکھ اور سکھ دونوں جگہوں پہ ان کے ساتھ برابری میں کھڑی ہے. تو اس موضوع پہ آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے, ان سے وقتاً فوقتاً جو ہے اس حوالے سے گفتگو جاری رہے گی. بادل صاحب کیا کہیں گے؟ والدین کا رتبہ اور ان کی شان بہت عظیم ہوتی ہے, ایون اونچی آواز میں بھی ان کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے, کیا کہیں گے اس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں مشکور ہوں سٹی 41 کی پوری ٹیم اور نان بھائی آپ کا کہ آپ نے موقع فراہم کیا اور ایک بہت اچھا موضوع جو ہے اس کا چناؤ کیا ہے. آج اس موضوع کی بڑی اہم ضرورت ہے. جیسا کہ آپ پہلے فرما رہے تھے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو والدین بڑھاپے کی جانب چلے جاتے ہیں, تو پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہی بچے جن کو پیار سے بڑی محنت سے والدین نے پالا ہوتا ہے, وہی بچے آج والدین کی طرف پیار سے دیکھتے بھی نہیں, بلکہ یہاں تک دیکھنے میں ہمارے معاشرے میں آیا ہے کہ دھکے دے کے والدین کو گھر سے باہر نکالا جا رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار آیات مقدسہ ہیں. اس میں نے ایک آیا کریمہ کا جز پڑھا ہے وبالوالدین احسانا. اللہ تعالیٰ نے والدین کے اوپر احسان کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب کے اندر باقاعدہ طور پہ, جیسا کہ دین موسوی تھا, دین عیسوی آیا, اسی طرح شریعت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم ہے, تو سارے ادیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ والدین جو ہے ان کے ساتھ احسان کرو. آپ ذرا قرآن مجید کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل سے میں نے عہد لیا. وہ عہد کیا تھا بنی اسرائیل سے جو لیا؟ سب سے پہلے عبادت میری کرو, عبادت بس اللہ کی ہے. اس کے بعد عبادت کے ساتھ اٹیچنگ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ والدین کے اوپر احسان کرنا ہے. اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو والدین ناراض ہیں تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ والدین کے ساتھ محبت کرتے چلے جا رہے ہیں اور عبادت نہیں کرتے اللہ کی, تو پھر وہ محبت بھی قابل قبول نہیں ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اللہ نے ان آیات مقدسہ میں لازم اور ملزوم قرار دے دیا کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. والدین کے ساتھ احسان بھی کرو, محبت بھی کرو اور اللہ کی عبادت بھی کرو. سب سے پہلے اللہ کی عبادت, اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا اف ولا تنہر, والدین کو جھڑکنے سے منع فرمایا گیا ہے. اف بھی نہ کہو. بندہ کیسے جیسے کہتا ہے نا, کوئی ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے کسی اف بندہ کہتا ہے, تو فرمایا ایسا لفظ بھی والدین کو نہ بولو.
کتنا بڑا مقام بتایا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے اور باپ کو جنت کا درمیان والا دروازہ بنا دیا. میری اپنی ایک کیا سرائی ہے, میں خود سوچتا ہوں بعض اوقات بیٹھا کہ کس لیے فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں, رجسٹری آپ کے نام لگ جائے گی, لیکن قبضہ نہیں ملے گا. ہاں, قبضہ تب ملے گا جب آپ باپ کی خدمت کر کے اس درمیان والے دروازے سے داخلہ آپ کا ہو جائے گا نا, تو آپ اس داخلے کے لائق ہو جائیں گے, تو پھر اس کا قبضہ ملے گا. ادروائز قبضہ نہیں. تو ماں اور باپ, بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ماں کی خدمت بڑی کرتے ہیں اور باپ کا احترام تک نہیں کرتے. بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ باپ کی خدمت بڑی کرتے ہیں اور ماں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں. تو دونوں کی محبت, دونوں کے ساتھ پیار, دونوں کا احترام, دونوں کی فرما برداری لازم اور مرزوم ہے. اور بالکل, یہی بہت ضروری بھی ہے. والدین سب سے خوبصورت چیز ہے میرے خیال اس دنیا کے اندر, جن کی چہرے دیکھ کر ہی آپ کا دن, آپ کی ہر مشکل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے, آپ کی کوئی بھی تکلیف ہو وہ دور ہو جاتی ہے. اگر والدین کے حقوق کے حوالے سے بات کریں, یہ سلوک کس طرح کا ہونا چاہیے, ہمارے جو بچے ہیں کیا فرائض ہے جو کہ ہمیں پورے کرنے ہیں اپنے والدین کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت ہی اچھا ٹاپک ہے آج کا الحمدللہ. اور اس سے پہلے بہادر علی رضوی صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ دلائلاً آپ فرما رہے تھے. والدین ایک بہت گھنا درخت ہے اس کائنات کے اندر جو ہمیں میسر آیا ہے انسانوں کو. کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو والدین میسر نہیں آئے. ہر بندہ لائف کے اس پیریڈ سے اپنے آپ کو گزرتا ہے, وہ ساری چیزیں نشیب و فراز اس کے سامنے ہیں. لیکن اللہ جل وعلا قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے ایک چیز اولاد کے ذمے ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنے بچپن کو سامنے رکھو, جس طرح سے محبت اور پیار کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ والدین نے تمہیں پروان چڑھایا ہے. ہمارے دیہاتی زبان میں, دیہاتی لہجے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ آم کا درخت ہوتا ہے, اس کی مانند ہوتے ہیں, ان کی پرورش اور دیکھ بھال کرنا خاصا مشکل ہے. لیکن دیکھیں والدین نے کس طرح نشیب و فراز دیکھے ہوں گے, کس طرح اپنی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ, وہ عروج و زوال ان کی زندگی میں آیا ہوگا, لیکن وہ اپنی اولاد سے اکتاہٹ کر کے کبھی بھی انہوں نے منہ نہیں پھیرا, رخ نہیں پھیرا. قرآن اسی چیز کا درس ہمیں دے رہا ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے جس طرح انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا ہے, محبت کی ہے, شفقت کی ہے, پیار کیا ہے, آج تمہاری ذمہ داری بنتی ہے جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اب تم ان کی ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پر بوجھ نہیں سمجھو, یہ اپنے لیے نعمت, سعادت مندی سمجھ کر ان کی خدمت کرو. اور جب تم خدمت کرتے چلے جاؤ گے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, حضور فرماتے ہیں بے شمار ایسے کام, اچھے کام ہیں کہ جن کا اجر جو ہے وہ رب ذوالجلال مؤخر کر سکتا ہے کہ آخرت کو عطا کرے گا. بے شمار گناہ ایسے ہیں کہ جن کا عذاب مؤخر ہو جاتا ہے کہ وہ حشر کو ہی ملے گا. لیکن ایک ایسا اچھا عمل ہے کہ جو حشر میں تو اس کا اجر ملے گا ہی ملے گا, دنیا میں بھی اس کا اجر ضرور ملے گا, وہ والدین کی خدمت ہے, وہ والدین کے ساتھ محبت پیار ہے. اور وہ گناہ کہ جس کا عذاب حشر میں تو ملے گا ہی ملے گا, دنیا میں بھی ملے گا, وہ ہے کہ والدین کے ساتھ, ان کے ساتھ ناتواں سلوک کرنا, نافرمانی کرنا. تو یہ چیزیں آج معاشرے کے اندر ہمیں اشد ضرورت ہے. آپ جو پلیٹ فارم لے کر چل رہے ہیں, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے, آپ کو اچھی زندگی, اسودگی والی زندگی عطا فرمائے. یہ بڑا اچھا میسج ہے آپ کے پلیٹ فارم سے. معاشرے میں یہ جو کنوے ہو رہی ہیں چیزیں, یہ بڑی اچھی ہیں, لوگوں تک جائیں, اویئرنس ہو. ہمارے نوجوانوں کو, جو لوگ اوپر پروان چڑھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں, بوڑھے ہیں, وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹا ہے, وہ مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا, شکایت لے کر حاضر ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان بوڑھے بزرگ کی شکایت سنی تو اس کے بیٹے کو طلب فرمایا. بیٹے حاضر ہوتے ہیں, حضور پوچھتے ہیں تو اپنے باپ کو اپنی چیزوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگانے دیتا؟ تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کا وہ توازن جو ہے وہ اب وہ برقرار نہیں رہا, اب وہ حالات نہیں ہیں, تو حضور یہ میری چیزوں کو توڑ دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور فرمانے لگے یہ میسج ہے میرے لیے بھی, تمام معاشرے کے افراد کے لیے, اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے, کہ جنہوں نے آج اولڈ ہاؤسز کی طرف والدین کو دھکیل دیا ہے, اور وہ جو جنت تھی
جس پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ جنت ہے، اور والد الوالد اوسط ابواب الجنہ، وہ تو جنت کا مین گیٹ ہے، سینٹرل گیٹ ہے، کہ جس کو آج ہم نے باہر نکال دیا اور پھر ہم جنت کی بات کرتے ہیں اور جنت کی طلب کی بات کرتے ہیں. آج لوگوں سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آف کورس یہ ایسا ٹاپک ہے کہ ہم اس پہ اور بات چیت لازمی طور پر کریں گے. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو اگر ایک پازیٹیو میسج سوسائٹی میں جا رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر پا رہے ہیں. لیکن مزید گفتگو سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ مولانا عادل موجود تھے اور والدین کی عزت اور تکریم کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی، تو میں چاہتا ہوں وہیں سے کنٹینیو کریں. آپ ایک قصہ سنا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بزرگ حاضر ہوئے اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. تو جب بیٹا حاضر ہوا حضور نے پوچھا کیوں نہیں بھی ہاتھ لگانے دیتے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں خراب کر دیتے ہیں، اب بڑھاپے میں ہیں، بوڑھے ان کو نہیں پتہ چلتا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک تاریخی جملہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا اور حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اشک بہہ رہے ہیں آنکھیں، اور حضور فرمانے لگے وہ چیز، وہ سوچو پہلا جو آپ کا گزر چکا ہے اس کو دیکھو. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تمہیں یہ چیزیں لا کر دیتے، پرووائڈ کرتے تھے ہر چیزیں، تم خراب کرتے تھے. تو انہوں نے تو کبھی نہیں کوئی شکایت کی یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، یہ تمہیں اور لا کر دیتے تھے. اور فرمایا سنو انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال یہ سارا تمہارے والد کا ہے، وہ جیسے چاہیں تمہاری ذات میں تمہارے مال میں تصرف کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. حنان بھائی آج ہمیں یہ اشد ضرورت ہے کہ اپنے نوجوانوں کو اس بات پہ اویئرنس دیں، ان کو جہاں تک ہو سکے کو پلیٹ فارم ایسے بنائے جائیں، مہیا کیے جائیں، اور ان کو تعلیم و تربیت کے اندر یہ چیزیں ان کی تعمیری زندگی کے اندر یہ ان کا حصہ ہونا چاہیے کہ وہ اس پر عمل بھی کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے. جب یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آئیں گی، ڈیولپ ہوں گی اور اس پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ معاشرہ سدھرے گا، نکھرے گا. ہماری سوسائٹیز، ہمارے معاشرے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ محبت کا ایک گہوارہ بن جائیں گے، وہ ایک گھرانے کی طرح ہوں گے. تو آج ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، اس امر کی، کہ ہم والدین کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے، پڑوسیوں کے حوالے سے، اور ندار اور پسے ہوئے طبقہ جو مسلمانوں کا ہے ان کے حوالے سے ان کے حقوق کو آج ہم واضح کریں اور لوگوں تک پہنچائیں اس چیز کو، اور ان کو اس طرف لائیں کہ ان کے ساتھ ہم نے کس طرح اپنی زندگی کو مینج کرنا ہے، کس طرح گزارنا ہے. ان کے جو حقوق اسلام نے ہمیں دیے ہیں، اسلام ایک بڑا پیارا دین ہے، بڑا پیارا مذہب ہے، اور یہ ایک فطرتی دین ہے جو فطرت کے لحاظ سے بات کرتا ہے. اور الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت و تکریم ہو، تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنے مسلمانوں کی عزت و تکریم کرو، اللہ تمہاری عزت میں برکت ڈالے گا. ہم چاہتے ہیں ہمارے بہن بھائیوں، دیگر رشتہ داروں کی، ہمارے برادری کی عزت ہو، اس کا پگڑی کا شملہ اونچا ہونا چاہیے. تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم معاشرے کے دیگر لوگوں کی عزت و تکریم کریں، دیگر برادریوں کی عزت کی تکریم کریں، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی عروج اور تقویت عطا فرمائے گا. تو آج ہمیں نہایت ضروری ہے اس چیز کی کہ ہم اس ٹاپک پہ، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں. آپ لوگوں کو جب بھی بلائیں ان کو اس ٹاپک پہ لے کر آئیں کہ وہ معاشرے کے اندر جو ہماری چھوٹی موٹی خرافات ہیں نا ان کو ختم کر کے، جو ہماری نسور بن چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہو گئی ہیں، میجر مسئلے بن گئے، ان کو ختم کیا جائے اور محبت اور امن کا درس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا. آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی، بہت ہی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا کہ ہماری جو سوسائٹی میں بہت سارے ایشوز بن گئے ہیں، اور بالکل آپ نے سیکھا کہ امن جو ہے اس طرف آنا چاہیے، لڑائیاں اور یہ جو ہمارے ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. میں چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسلام صرف ایک مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی ہمارے لیے سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو لے کے چلیں، اگر کوئی اور اگزامپلز ہوں، کوئی اور قصے ہوں ان کی زندگی سے، والدین کے فرائض کے حوالے سے، والدین کی عزت اور ان سے محبت کے حوالے سے، تو ضرور بتائیے گا. سر جی، جیسا کہ ابھی مولانا عادل رضا صاحب فرما رہے تھے کہ والدین کی عظمت اور شان اتنی ہے کہ ایک بیٹے کو فرمایا گیا کہ تیرا سب کچھ جو ہے، تیرا مال اور تیرا سب کچھ وہ تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کے ایک بیٹے نے شادی کر لی تو سیدنا فاروق اعظم جو ہے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے نا اس نے شادی کی ہے اور مجھے وہ عورت اچھی نہیں لگتی، تو میں اس کو کہتا ہوں طلاق دے دو، کوئی اس کے اندر خامی ہوگی.
تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو کہ آپ کے باپ جیسا کہتے ہیں ویسے کر دو. اس میں بھی ہمیں یہ ایک جو فائدہ ملتا ہے اور جو ہمارے لیے ایگزامپل ہے وہ یہی ہے کہ اگر تو ایسا معاملہ ہے کہ جس سے گھر میں بگاڑ پیدا ہو تو پھر صحیح اور خوش اسلوبی سے بیٹے کو جو ہے وہ بات مان لینی چاہیے باپ کی, جو کہ باپ بار بار نہیں ملتا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حقوق, اور آپ جیسا کہ فرما رہی ہیں کہ ایگزامپل سرکار کی پوری آپ کی حیات طیبہ جو وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ سرکار نے سبھی کے حقوق کی پاسداری کی ہے, وہ ماں ہو, وہ باپ ہو, وہ بھائی ہو, بہن ہو, بیٹے, سب. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری ماں ہوتی آج, کیونکہ سرکار کی والدہ تو پہلے جا چکی تھیں, آپ کی والد محترم بھی جا چکے تھے آپ کی ولادت باسعادت سے قبل, تو آپ فرماتے ہیں میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا تو میری والدہ محترمہ مجھے آواز دیتی, محمد کہہ کے پکار دی, میں نماز توڑ کے اپنی ماں کی بات کو سنتا. تو یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے ہمارے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں پھر سرکار نے اپنے رضائی والدہ یعنی کہ جن کا دودھ پیا ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا احترام کر کے یہ پریکٹیکل بتا بھی دیا کہ یہ طریقہ ہے ماں کی خدمت کا. تو اسی طرح سرکار کی ایک حدیث پاک ہے, بخاری شریف میں ہے, باقاعدہ امام بخاری نے اس کو کوٹ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے نا تو پھر باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ محبت کرو. کیا بات. تو اس میں بہت اچھا میسج آتا ہے معاشرے کے اندر کہ سرکار نے جو ہمیں فرما دیا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا باپ دنیا سے چلا گیا تو اس کے دوستوں کے ساتھ محبت کرو. اس سے محبت کا, امن کا ایک پیغام بہت بڑا اور میسج جو ہے وہ جاتا ہے. اور اسی طرح میں ایک بات عرض کروں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ امن, اور بالکل آج جیسا کہ معاشرہ بگڑ چکا ہے اور ہر طرف جو ہے یہ افراتفری کا عالم ہے, اس میں امن ایک بہت اہم چیز ہے اور ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو تو پھر سکولز, کالجز, یونیورسٹیز کے اندر اور مدارس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ ٹاپک, یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ والدین کا احترام کریں. جب والدین کا احترام ہوگا تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرے کہ وہ آنے والے وقت میں آپ کو باہر نہ نکالیں گھروں سے, بلکہ آپ کا احترام کریں, آپ کے ہاتھ چومیں, آپ کے قدموں کو دھو دھو کر پئیں. یہ ہمیں میسج اسلام نے دیا ہے, یہ میسج پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے. اگر ہم ان باتوں کو اپنا لیں تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر بگاڑ ختم ہو سکتی ہے اور معاشرہ بہت بہتری کی طرف گامزن ہو سکتا ہے. بالکل. اور حنان, آئی تھنک ہماری کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی پازیٹیو میسج, کوئی اچھا میسج جو ہے سوسائٹی تک پہنچا سکیں. میں چاہ رہی تھی کہ اگر قرآن مجید کی کوئی آیات آپ کوٹ کر سکیں ماں باپ, والدین کی عزت احترام کے حوالے سے, تو وہ بھی ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں تو آئی تھنک وہ سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم سنت ہمارے پیارے نبی کی فالو کر سکیں, قرآن مجید جو ہے اس سے سیکھ سکیں. تو ضرور بتائیے. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین. سارے حقوق بیان فرما دیے. رب ذوالجلال فرماتا ہے میری عبادت کرنی ہے, میرے شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا. اس کے بعد جو ہے وہ بالتفصیل ذکر آ گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. اور یہ دیکھ لیں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا مانگی ہے, انہوں نے مغفرت کی دعا مانگی ہے. آپ سورہ نوح آپ اٹھا لیں 29واں سپارہ آخری آیات ہیں, رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. حضرت نوح علیہ السلام بھی والدین کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں. بالکل. اور ان کی کوشش تھی ہمیشہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رستہ بتایا صراط مستقیم کا اس پہ بھی قائم رہے, اور جو حقوق انسانوں کو دینے چاہیے تھے, والدین کو دینے چاہیے تھے, وہ بھی انہوں نے دیے. تو بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کے شو میں آنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.